बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सियासत के अंदर तलखियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि सियासी जमातों के माबैन चपकश बढ़ती है और एक दूसरे के खिलाफ अब इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून निशाने पर है और ये कोशिश की जा रही है, राना सनाउल्लाह हों, सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी हों, इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर अपने मुखालफिन के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाए। और बाज़ हल्के हुकूमत के ये कहते हैं कि जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अपने कारकुनों को मुतमिन करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे इक़दाम उठाने। लेकिन इस बारे में भी इस वक्त पंजाब की जो इत्तेहादी हुकूमत है, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। आज हमारे साथ अपने प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी, साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका सफ़र था मौजूदा असम्बली के अंदर, लेकिन फिर इख्तिलाफात हुए और अब ये दूरियां यहाँ तक बढ़ चुकी कि अब ये भी कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जी, आपका शुक्रिया। आपका तो खान साहब के साथ आप बड़े शौक से गए थे, इमरान खान साहब के साथ, दूरियां कैसे पड़ी? जी हाँ, नसरुल्लाह भाई, यूँ है कि एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए और बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। इसी बहाने आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो गई। 2015 में जी जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इधर जहांगीर तरीन साहब और इसहाक खान खकवानी साहब आए, दोनों का मेरे फैमिली के साथ बहुत ताल्लुक था। तो यहाँ पे आए, उन्होंने रिक्वेस्ट आके की कि जी आप नौजवानों की पार्टी है, हम एक नज़रिया लेकर चल रहे हैं, उस नज़रिए पे हम चलेंगे, तो उस नज़रिए का इमरान खान का आप साथ दें, हम एक तब्दीली लेकर आएंगे पाकिस्तान में, एक जेन्युइन एक नई तब्दीली होगी, आपको नज़र आएगी। तो उस नज़रिए से क्या हुआ कि जी वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं तो भी बुजुर्ग हो चुका हूँ, रिटायर्ड हूँ सियासत से, हाँ ज़ाहिर बात है पीछे से मैं इनको गाइड करता रहूँगा, लेकिन आप ज्वाइन करें। फिर मैंने इस्लामाबाद में जाकर ज्वाइन की और उसके बाद जब ये सूबा महाज बना 2000 जनूबी पंजाब जो सूबा महाज 2018 में, तो मेरे दादा आपको पता है चेयरमैन थे। एंड हमारा एक पहले तो कोल्यूशन हुआ एक पीटीआई के साथ, फिर उसके बाद मर्जर हुआ, जो मर्जर के मैं खिलाफ था। मैं खिलाफ था कि जी मैं इस बात के खिलाफ था कि मर्ज नहीं चाहते थे कि मर्जर हो। मैं चाह रहा था उनके साथ हम मिल के इलेक्शन लड़ें। और उस पूरे सिनेरियो में 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा उस हवाले से, और उसमें बहुत ज़्यादा काम करता रहा उस हवाले से, मतलब ऑफिस जाना अटेंड करना। कश्मीर साहब तो बुजुर्ग थे, उनको हम जो ज़रूरी मीटिंग्स थी उनमें उनकी हाजिरी लाजमी थी, तो हम उधर जाते थे, वरना मैं खुद सारी चीज़ों में नहीं करता, क्योंकि सियासी जो उन्होंने जानशीन मुझे डिक्लेयर कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जी आप इन चीज़ों को खुद हैंडल करें, इन मामला को, बेटा तुम खुद, मेरी एज नहीं कहती। उन्होंने ये इनकार कर दिया कि जी मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, ये सूबा महाज वगैरह मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। लेकिन आपने देखा कि दुनिया में जिधर भी जब मैसेज किया कि जी वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो उससे क्या हुआ कि वो जो सूबा महाज की जो जितनी भी टीम थी, जो जितना भी वो हमारे दोस्त साहब थे या कोलीग्स वगैरह थे, उसमें एक जान बढ़ गई। मीर साहब के आने से बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत, लोगों को ये भी उम्मीद होती थी कि जो भी पंजाब अब सूबा भी। जी हाँ, और वो उम्मीद आके सॉरी टू से जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। इमरान खान साहब संजीदा नहीं थे जो भी पंजाब? मेरा नहीं ख्याल। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये था कि जी हम सुबह बनाएंगे 100 डेज में, हम 90 डेज में, मेरा ख्याल है जब इक़्तिदार में आएंगे तो उसके बाद हम 90 डेज में सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन नहीं हुआ। 2-3 चीज़ें हुई हैं, ऐसी नहीं कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ। 2-3 चीज़ें हुई हैं, सेक्रेटेरिएट वहाँ पे बन गया और कुछ थोड़े बहुत पावर्स वहाँ पे हुए, लेकिन उस लिहाज में नहीं हुआ जिस लिहाज में होना चाहिए था, जिस लिहाज में हमें आकर बताया जाता था जी ये होगा, ये करेंगे, उस लिहाज में नहीं। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर थे, आपके इख्तिलाफात कहाँ पैदा हुए जहाँ से आपने सोचा कि नहीं अब हमें राहें जुदा करनी? देखिए, मेरे इख्तिलाफात तो कुछ नहीं, और डिप्टी स्पीकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद में था, तो जब ये गवर्नमेंट बनी 2018 में, तो मैं उधर चला गया। मेरे चाचा कामयाब हुए MNA पे, मैं MPA पे कामयाब हुआ और मैं वहाँ पे चला गया। तो मुझे तरीन साहब की कॉल है कि जी मैंने खान साहब से बात की है, तो आपके लिए आपको हम डिप्टी स्पीकर बना रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा ज़रा टाइम दे, मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा मशवरा कर लूँ, उनसे बैठ के ज़रा डिस्कस कर लूँ क्या है ये पोजीशन लेनी कि नहीं लेनी, ताकि वो एक कलेक्टिव एक डिसीजन आ जाए मेरी फैमिली की तरफ से। तो उन्होंने कहा जी एक
میں نے ڈسکشن کیا 2-3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ ہے, عزت والی سیٹ ہے, کل کو یہ نہیں ہوگا کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. پھر آپ کو پتا ہے آج کل کیبنٹ کا حصہ بن جائے تو بہت سے پرابلمز آتی ہیں, اس میں یہ کرپشن کے مسئلے مسائل ادھر ادھر, اس چیز سے آپ آگ رہیں گے, دور رہیں گے. اور لڑائی جھگڑا ویسے اس میں پرویز الہی صاحب کا بھی قصور نہیں ہے. یہ تعلقات کافی دنوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے بزدار صاحب آ کے چیف منسٹر بنے تو یہ چیزیں مطلب دوریاں بڑھتی گئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بالکل ہی انکمپیٹنٹ, بالکل کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا, سی ایم آفس جاتے تھے. ان پہ جو الزامات لگتے ہیں درست ہے؟ دیکھیں اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے نا, میرا خیال ہے انکوائری بند کر دی گئی ہے, مجھے علم نہیں ہے, میں نے سنا کہ انکوائریاں بند ہو گئی ہیں شاید. بہت ساری انکوائری اینٹی کرپشن نے بند کر دی ہیں, آپ کی انکوائری شروع ہونے والی ہے. جی ہاں میری شروع ہو گئی ہیں. آپ کو نوٹس ملا؟ مجھے نوٹس نہیں ملا, میں نے فیس بک پہ اور اس پہ دیکھا ہے, میڈیا وغیرہ پہ دیکھا ہے. لیکن ابھی تک آپ سے کسی نے اینٹی کرپشن نہیں, کسی نے رابطہ نہیں کیا میرے سے کسی نے رابطہ. بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بزدار صاحب کو بنی گالہ سے چلایا جاتا تھا, یہ بات درست ہے؟ سننے میں یہی آتا تھا کہ بنی گالہ سے ان کی تمام چیزیں وہیں سے وہ مانیٹر کرتے ہیں اس کو, وہیں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بڑی آپ اہم پوزیشن پر تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے. یہ فرح بی بی کا نام لیا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں ٹرانسفر, پوسٹنگ, سارے معاملات میں انوالو تھی. کیا ایسی آپ کو بھی کچھ شواہد نظر آتے تھے؟ دیکھیں میں نے آئی ول بی ویری آنیسٹ, مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ فیملی میں کہ بھائی سیاست کرنی ہے آنیسٹی کے ساتھ کرنی ہے. میں نے کبھی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھی, لیکن محفلز میں جو ہمارے کیبنٹ ممبرز تھے جو اور کولیگز بیٹھتے تھے اوپنلی بات کرتے تھے, اینڈ اٹ از اوپن سیکرٹ ناؤ. کچھ وزراء کی لڑائی ہو جاتی تھی ہم نے دیکھا کیبنٹ کے اندر. میں کیبنٹ آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ, لیکن یہ اطلاع تب تک پہنچی تھی کچھ آپ کے جمہوری پنجاب کے وزراء کے بارے میں بہت زیادہ بڑی شدید لڑائی ہو گئی تھی. بہت زیادہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ بتا تو رہا ہوں کمپیٹنٹ ہی نہیں تھے ان میں. وہ ایک کہتے ہیں کہ مطلب ایک بندے میں کچھ کام کرنے کا جذبہ بھی ہو, کچھ سسٹم بھی ہو, کچھ بہتری بھی ہو. پارٹی بالکل نگلیکٹ ہو گئی, پی ٹی آئی نگلیکٹ ہو گئی بالکل, پارٹی ورکر کی کوئی ویلیو نہیں تھی, پارٹی عہدیداروں کی کوئی ویلیو نہیں تھی, ایم پی ایز کی کوئی ویلیو نہیں تھی, منسٹرز کی کوئی ویلیو نہیں تھی. میں کئی مرتبہ جاتا تھا, بیچارے بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھ کے اپنے دکھڑے شیئر کرتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے. کنٹرول اعظم خان صاحب کے پاس تھا, مجھے لگتا ہے ایسی تھا, سونا یہی ہے. سردار صاحب اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت, اینڈ دین اگین میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, دین اگین جو پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس پہ بولنے نہیں دیا جاتا تھا. ایک دو لوگ یا 4 لوگ بولتے تھے, وہ بھی بس ایسے بولتے تھے کہ بس فیور میں بات کرتے تھے. روکتا کون تھا؟ سی ایم صاحب؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, میرے خیال شاید سی ایم صاحب روکتے ہیں یا کوئی روکتا ہو, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کسی پہ الزام میں نہیں لگا سکتا ایسے غلط. بزاری صاحب خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ یہ حالات ہیں پنجاب کے اندر, اتنی پارٹی؟ جی میری آخری ملاقات ہوئی, خان صاحب نیور بادر ٹو کال اے میٹنگ ہمارے ساتھ. تو آخری میری جب ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو میں نے کلیئر کر پڑتا ہے, انہوں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا جی مسئلہ یہ بزدار صاحب ہیں سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی وجہ سے سارے مسئلے ہو رہے ہیں, بیکاز ہی از ناٹ کیپیبل. میں نے کہا جی ہی از ناٹ کیپیبل, اینڈ دین ہماری ریزرویشنز ان سے ہیں سب کی. خان صاحب نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا. ایکشن کیا لیا آپ نے دیکھا پھر کیا ایکشن ہوا؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو شامل کر رہے تھے اس وقت ان کا رویہ کچھ اور تھا, اقتدار میں آنے کے بعد ایک بدلے ہوئے عمران خان تھے, ایسا تھا؟ سنا ایسی ہے, بالکل ایسی سنا. آپ لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی فرق نظر آتا تھا آپ کو؟ میں ایک ہی مرتبہ ملا ہوں جو 1-on-1 ملاقات ہوئی, اور بس وہی 5 منٹ ملاقات رہی, دیٹس اٹ. اس پہ تو میں ابھی ایک مطلب اوپینین نہیں دے سکتا, لیکن یہ سنا تھا کہ ان کے جو ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ چینج آ چکا ہے. کرپشن کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں, بڑی پنجاب کے اندر بھی کرپشن تھی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس میں براہ راست ملوث تھے. یہ اطلاعات پہنچتی تھی آپ تک؟ بتا رہا ہوں جی, ہم لوگ اپنی جو محفل میں نجی محفلوں میں جب بیٹھتے تھے, ڈنرز کے لیے جو لنچز کے لیے ہم اکٹھے ہوتے تھے, جو ہمارے کولیگز ہیں, جو ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں, بیٹھ کے اوپنلی بات کرتے تھے اس پہ. اینٹی کرپشن اگر آپ کے خلاف کارروائی کی تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کارروائی کریں گے؟ پہلے تو یہ تو بتائیں کارروائی کیا کریں گے. سوچ رہے کو مقدمات بنائے جائیں. اب امیجن کریں ملک صاحب, اسی آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتا ہوں, میرے پہ الزام لگا ہے جی میں 40-50 ہزار ایکڑ پہ میں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تھوڑا میں ذرا بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں. 1920 اور 1930 کے درمیان
चौधरी रहमत अली साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा, वो मेरे दादा के सेक्रेटरी थे. ही वॉज देयर फॉर कोई केस था, ही वॉज देयर फॉर अ केस उड़ने के लिए. मेरे दादा ने उनको अपना सेक्रेटरी बना और उधर हमारे एक जगह कुछ अर्से पहले तक, तकरीबन 20 साल पहले तक, 20-25 साल पहले उस जगह को गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया. उस जगह का नाम ही सेक्रेटरी हाउस होता था, वो वहीं पे रहते थे. मेरे दादा की फौतगी से कुछ अर्सा पहले उनको मेरे दादा ने ज़ाती अपनी जेब से उनको पैसे दिए और उनको लंदन भेजा. वहाँ पे उनको तालीम के लिए भेजा, जब कुछ था वहाँ पे उनको कोई डिग्री हासिल करनी थी, उनको भेजा. उनका खर्चा सारा उन्होंने उठाया. हम वो लोग हैं. उसके बाद 1965 की वॉर में एक बुक है, मुझे मेरे पास है वो, ये एक बुक है, द बुक बलोच कौम की तारीख इज रिटन बाय मौलाना नूर अहमद फरीदी. इस बुक में 1965 का जब वॉर हुआ था, मेरे दादा ने डिफेंस के उसमें बजट में पैसे दिए थे. जब हम खिलाफ हो गए, हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ थे जब रेफरेंडम हुआ था, आपको पता है, अयूब खान के खिलाफ. तो हमारे पे जुल्म तो हमारे पे हुआ था, बाकी किसी सरदार पे इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हम पे हुआ. हमारी लैंड सारी लैंड फॉर्म्स में चली गई हमारी. मेरे दादा ने 1,70,000 एकड़ मेरे दादा ने सरेंडर किया. बाकी इस खित्ते में किसी ट्राइब, किसी बलोच ट्राइब ने इतने सरेंडर नहीं किए जितने मेरे दादा ने की. अभी कितने? उस जमाने में 2 जगहें थी जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना और ये जब हुआ था. एक कराची से मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीती थी और एक डीजी खान से. बाकी सब मुल्क हार गई थी. कितनी जमीन आपके पास? माशाल्लाह बहुत है. अभी ऐसी कोई जमीन है जो हमसे आबाद भी नहीं हो रही, जो हमारी ये कौन सी जमीन कहते हैं जो आपकी आबाई जमीन है, उसके बारे में कहते हैं कि आपने कब्जा किया? नहीं, ये कोई सरकारी जमीन बताते हैं जी, उस पर मैंने कब्जा किया हुआ. बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास लोग अपनी, उनके कोई मसले होते हैं, कोई मसाइल होते हैं, कोई कब्जे होते हैं या कुछ, मतलब कोई मसले मसाइल, अपनी ज़मीन गिरवी रखवा के जाते हैं हमारे पास कि जी आप हमसे, कई ऐसे लोग आए हैं कि जी आप ये रखवा, ये रख लें, आप रख लें, आप पे हमें यकीन है. और उस पर इल्ज़ाम लग रहा है 40-50 हज़ार एकड़ मैंने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ. ये बेसिकली एक, देखें, खुश तो कर रहा है ना, चौधरी साहब को एक अजीम एक सीट मिली है. ये भी समझ, जन्नत की टिकट है ये सीट. पंजाब के वज़ीर समझते ऐसी हैं लोग, ऐसे ही समझते, जैसे इन्होंने हालात किए, जैसे मेरे पे हमला किया, जैसे मुझे थ्रेट करते रहे, जैसे मामला चलते रहे, कोई वैल्यूज नहीं है सारी. वो एक कहते थे वज़ादारी, चौधरी साहब खुद कर रहे हैं. चौधरी साहब के बारे में कहते हैं वज़ादारी. मैंने भी उनके साथ काम किया, गिला करना अच्छी बात नहीं होती. वज़ादारी कहते थे, वज़ादार लोग हैं, सुनने समझने वाले लोग हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं एक सीट की वजह से. और खुश करने के लिए, और सिर्फ खुश करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं. इमरान खान साहब, तो और किसको? मुझे इमरान खान साहब को गुस्सा क्या है कि आपने उनकी पार्टी का साथ ही दी? वो कह रहे थे गैर कानूनी चीजें करें, जो मर्जी करें, हमारे साथ दें, छुट्टी पे चले जाएं, यूं करें. और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. डायरेक्टली बात कुछ भी नहीं है, इनडायरेक्टली. भाई डायरेक्टली क्या, आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं. जब आप क्या किसी से बात नहीं करना चाहते, जब हम अछूत हैं. जी प्लीज. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला पंजाब असेंबली का. जी बिल्कुल. और हम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी साहब. मजारी साहब, थोड़ा सा अगर हम पंजाब असेंबली के उस वाक़े में, जब आपने रूलिंग दी जिसपे बड़ा शोर मचा, अदालत ने रिवर्स भी कर दी, लोग कहते हैं कि शुजात साहब जो खत लिखा आप तक पहुंचा नहीं था, फिर किसने आपको बताया कि शुजात साहब? मुझे पहुंचा था. अच्छा, खत पहुंचा था तो शुजात साहब ने बात भी की थी. इसीलिए तो चौधरी मोहन सलाई साहब घर गए उनको लेने के लिए कि जी मैं मामू को लेने जा रहा हूँ, और उनको ले आकर दोबारा, वो तो मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में चौधरी सालिक साहब ने बात की कि मामू को लेने आए थे, तो फिर मैंने उनसे बात की, फिर वो नहीं गए. आपके साथ फोन पे बात हुई? जी मेरी बात हुई. फिर मैंने फिर कंफर्म भी किया. अच्छा. उनके बेटे साथ थे, मैंने उनसे कंफर्म भी किया. कुछ लोग ऐसे बैठ के मजाक उड़ाते हैं कि जी चौधरी सुजात साहब की कोई बात नहीं समझता.
میں نے کنفرم کیا ان کے بیٹے سے کہ جو بات صاحب کر رہے ہیں آپ ان کو سیکنڈ کرتے بولتے ہیں جی بالکل کنفرم بات ہے یہ. آپ چوہے صاحب سے بات بھی کی؟ میری چوہے صاحب سے بھی بات ہوئی, ان کے بیٹے سے بھی بات ہوئی. پہلے میں نے لینڈ لائن پہ کال کی, انہوں نے نمبر تھرو نہیں کیا, انہوں نے بات نہیں کرنی, شاید انہوں نے بات نہیں کروانی تھی میری. تو میں نے چوہے صادق صاحب کے موبائل پہ کال کی اپنے موبائل سے, پھر میں نے کال کر کے پھر میں نے کہا جی میری چوہے صاحب سے بات کرا دیں. اگرچہ عدالتی ڈیسیژن تو آ چکا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں میرا فیصلہ درست تھا. دیکھیں پرانے اگر آپ فیصلوں میں چلے جائیں, پرانے اگر فیصلوں میں چلے جائیں, پارٹی ہیڈ کو تو آل ان بنا دیا تھا. اور عدالت کی ایک اسی ڈیسیژن میں عدالت نے ایک چیز لکھی جو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, جو کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں نے لکھا جی اسی ڈیسیژن, یہ جو ڈیسیژن ہوئی ہے, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious applications of the mind the freedom to adopt the correct view of the subsequent law. کیا مطلب ہے اس کا, سمجھ گئے پھر آپ؟ تو اس میں کون غلط ہے؟ دیکھیں اس ٹائم جو مجھے آئین نے کہا, قانون نے کہا, جو مجھے اجازت دی ہوئی, جو کہ کورٹ کے ڈیسیژنز تھے, تو میں نے اس کے مطابق, تو میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے ایک کلیکٹیو وزڈم بیٹھ کے لوں. میں نے اس ٹائم ڈیسیژن دینا تھا اور میں نے دیا. تو اس کے بعد جب عدالت میں گئے اینڈ میرے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے, تو ان کو تھوڑا سا انہوں نے مطلب ایٹیٹیوڈ دکھانے کی کوشش کی ججز نے. پھر اس کے بعد ہماری یہی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ فل بینچ بنا دیں یا فل کورٹ بنا دیں, ایک کلیکٹیو وزڈم آ جائے گی. نہیں بنائی انہوں نے. ان کا یہی تھا کہ جی آپ وہ ہالیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں, تو ہالیڈیز ہیں, یہ چیزیں ہیں, ساری چیزیں. آج کل ماڈرن دور ہے, آپ ویڈیو لنک پہ بھی لے سکتے ہیں, کسی کو اس سے پوچھ سکتے ہیں. ٹائم تھا وہ, اگر ہم دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ رابطے میں تھے, پی ٹی آئی آپ کے اوپر پریشرائز کر رہی تھی, پریشر تھا آپ کے اوپر؟ میرے سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, ابھی بھی ہیں, پہلے بھی ہیں, کیوں نہیں رہتے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, سب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. میرا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے, ابھی بھی ہے. میرا نون والوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے, پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے, مولانا فضل الرحمان والوں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی گھرانے سے ہوں. میں میری پوری فیملی کی ہسٹری ہے. ابھی سے میں پہلی مرتبہ تھوڑی میں بن رہا ہوں. میرے دادا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 93 میں. میرے گریٹ گرینڈ فادرز پنجاب کے لیجس کونسل میں تھے جب پری پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو شروع سے سیاست میں ہیں. ابھی آپ الیکشن کہاں سے لڑیں گے؟ پی ایم ایل این سے, پی ٹی آئی سے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. انشاءاللہ دیکھیں الیکشن لڑنے کی جو بات ہے, جو پارٹی ہمیں عزت دے گی, اور ہمارے جو علاقے کے جائز مطالبے ہیں, جائز مطالبے ہمارے علاقے کے, میرا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے, کوئی ذاتی میرا ایجنڈا نہیں ہے, جائز میرے علاقے کے مطالبے ہیں وہ پورے ہوں. ہمیں جنوبی پنجاب کی آئیڈینٹی ملے, جنوبی پنجاب کی, کوئی ذاتی کوئی آئیڈینٹی نہیں چاہیے مجھے, پورے اپنے پنجاب کے لوگوں کے لیے, جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے آئیڈینٹی چاہیے. علی خان صاحب کے پاس جا کے آپ سمجھتے ہیں نہ عزت میری نہ آپ کے علاقے کے کام ہوئے؟ ایسی سمجھ لیں. ایشوز کیا تھے اس پہ میں آتا ہوں. جب ہم کامیاب ہو کے گئے, ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. میرے کون سے کوئی شوگر مل چل رہے ہیں, یا میں نے کون سا کوئی لون معاف کروانے تھے. ہمارے دو مطالبے تھے کہ جی ایک تو ہمیں نہری پانی دیا جائے جب ہمیں ضرورت پڑے. اور امیجن کریں, ابھی میں آپ کو یہ اس کی بات کرتا ہوں, ابھی جو ہمارے روتکویوں کا پانی جو ہے جس نے ہل ٹورنٹس نے آ کر تباہی دی ہے, میں نے ایک چینل پہ کہا, میں نے کہا جی جب پانی کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ہمیں پانی نہیں دیتے, جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی سارا پانی میں دے دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارے علاقے میں جو بہت بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا, ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر, ایک ہفتے 10 دن کے اندر کوئی 5 سے 6 لوگ اغوا ہوئے ہیں. کچھ دنوں پہلے کچھ پولیس والے اغوا ہوئے تھے, اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ممتاز چانگ صاحب نے آ کر کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, ان کو تھریٹس دیے گئے ہیں. کون لوگ یہ وہاں پہ کرمنلز؟ وہی جو کرمنلز ہیں جو کچے میں بیٹھے ہوئے. ہمارا کیا ذاتی ایجنڈا دیکھیں, جب تک آپ میرا کیا, جب میں کامیاب ہو گیا تو میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ لوگوں کا تحفظ کروں نا, ہر لحاظ میں جائز تحفظ کروں, میرٹ پہ کروں. تو جب میں ان کو تحفظ نہیں دے سکوں تو پھر بتائیں مجھے, پھر میں کیا کروں؟ میں کیا
بول بول کے تھک گئے ہم پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے اسی ایجنڈے پہ کہ جی ادھر یہ کرپشن ہو رہی ہے, ادھر یہ چیز ہو رہی ہے, ادھر یہ چیز ہو رہی ہے, ادھر یہ, کوئی سننے والا نہیں, کوئی چکر ہی نہیں, بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی. صدا صاحب ابھی آڈیو لیک بھی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ کچھ M&As خریدنے کی بات بھی کر رہے تھے. کچھ اطلاعات ہیں کہ آپ کو بھی آفرز کی گئیں کہ آپ یہ آفرز قبول کریں, پی ٹی آئی کی حکومت بچائیں. جی ہوئی, نام نہیں بتاؤں گا, لیکن بہت پیسے آفر کیے گئے. انلمیٹڈ آفرز تھی. میں نے پھر آگے سے جواب دی, میں نے کہا میں پرائس لیس ہوں, مجھے آپ خرید نہیں سکتے. ان ادر ورڈز میں نے ایسی کہا. تو یہی باتیں آپ, سیاست بندہ کیوں کرتا ہے؟ سیاست بندہ یہی کرتا ہے اپنے نظریے, اپنی سوچ, اپنی سمجھ اور ایک اپنے لوگوں کے لیے. ورنہ پھر کیا سیاست کا کیا فائدہ جب آپ اپنے نظریے پہ ہی نہ کھڑے ہوں, اپنی سوچ پہ ہی نہ کھڑے ہوں, اس سیاست کا کیا فائدہ مجھے بتائیں. اب کیا میں یہ بات کہنے مجھے کوئی شرم نہیں ہے؟ کیا خان صاحب اپنے نظریے پہ چل رہے؟ وہ نظریہ کہاں تھا جو 2015 میں جو ہم نے جوائن کیا تھا, جو نظریہ چلتا آ رہا تھا, کافی لوگ جوائننگ کر رہے تھے, ہم جا رہے تھے, وہ نظریے کے پیچھے گئے نا. نظریہ کہاں پہ گیا؟ نظریہ یہ ہے کہ آپ ادھر اینٹی کرپشن میں لوگوں کو بٹھا دیں اور لوگوں کو تعینات کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کرش کریں, جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں ان کو کرش کریں. یہ نظریہ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے؟ اس سے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانا سسٹم جو تھا وہ بہتر چلتا تھا. آخری بات صدا صاحب, گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اینٹی کرپشن کے ڈر سے کچھ لوگ آگے پیچھے ہیں, ڈر نہیں گرفتار ہو جائیں گے؟ فی الحال تو نہیں ہے. جب دیکھیں ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے کیا ہوتا ہے, جس نے کچھ نہیں کیا اس کو کیا ڈر ہوگا. بلائیں گے, آپ جائیں گے؟ ہاں, اگر کوئی نوٹس آئے گا میں بالکل اپنے لیگل جو میری ٹیم ہے اس سے مشورہ کروں گا, بالکل میں جاؤں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے سول ملٹری تعلقات کی. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سال. سیاستدان گلہ کرتے ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے بعد آنے والی حکومت کیا آرمی چیف سے اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کرتی نظر آتی ہے, تو وہ کس حد تک جائز ہے؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات ہمیشہ سے موضوع بحث رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان جب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت اس کو سراہتے بھی ہیں, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے سیاستدان خود چل کر جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اپنے لیے سیاست میں جگہ تلاش کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جنرل قمر جاوید باجوہ جب آرمی چیف بنے تو اس وقت انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سول حکومت کے ساتھ بھرپور مل کر اپنا کردار ادا کریں گے, اور آرمی کی جو آئین کے اندر اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کا بھرپور طور پہ حکومت کا ساتھ بھی دیا جائے گا. اگر ہم گزشتہ 6 برسوں کو دیکھیں, اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف بنے اس وقت پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں تھی, اور سول ملٹری تعلقات بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر کرنا, آپریشن رد الفساد, افغانستان سے پرامن امریکی انخلاء کی کوششیں. اور یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان کے اندر خاص طور پر اگر ہم کراچی کی بات کریں, اس وقت کراچی بھی ایک ایسی مشکلات کا شکار تھا کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کراچی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. آپریشن رد الفساد 22 فروری 2017 کو ہوا, جس کے نتیجے میں دہشت گرد پاکستان کے کونے کونے کو نقصان پہنچا رہے تھے. دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے کے لیے 48,000 مربع کلومیٹر جگہ کو خالی کرایا گیا, اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ان علاقوں میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستانی 86,000 جانیں قربان کر چکے, جس میں پاکستان آرمی کے 7,000 سے زائد افسران بھی شامل ہیں, اور پاکستان کو $152 بلین کا نقصان ہوا. امریکہ, برطانیہ, چین اور دیگر ممالک نے پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا, اور اس سارے آپریشن کے دوران جس طریقے سے افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی اس کی شاید مثال دنیا میں کہیں کم ہی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائبر وار فیئر کو
بڑی اہمیت دی گئی، اور ان گزشتہ 6 برسوں میں جس طریقے سے افغانستان کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے بارڈر پر بال لگانے کا مرحلہ اور پھر فاٹا کا انضمام، یہ وہ اہم چیزیں تھیں جو جنرل باجوہ کے ان 6 سالہ دور کے اندر ہوئیں۔ لیکن چیلنج اب بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا ہے، سول ملٹری تعلقات کی بات ہو اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ کو بہتر کرنے کا معاملہ ہو اور معیشت کی بحالی ہو، ایک بڑا چیلنج اب بھی موجودہ حکومت کے سامنے کھڑا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ بات طے کر چکی ہے کہ سول حکومت کا ساتھ آئینی اور قانونی طور پر دیا جائے گا، اور ماورائے آئین کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر سیاسی عمل میں مداخلت کر رہی ہے۔ اسی کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ملکی سیاست کو بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ جنرل صاحب، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان ایک دوسرے کو الزام تو ٹھہراتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو بڑے بڑے مسائل جب درپیش ہوتے ہیں تب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملک کو معیشت کی بحالی کا مسئلہ ہو، IMF کے پاس جانا ہو، چین کے ساتھ تعلقات ہوں، سعودی عرب سے بات چیت کرنی ہو، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ہر موقع پہ، خواہ ماضی کی حکومت ہو خواہ آج کی حکومت ہو، اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں تنقید کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ ہم اس سمت کب بڑھیں گے جب سول ملٹری تعلقات بھی اپنی بہترین سطح پر ہوں گے، ہر ادارہ اپنے کام کو بہتر انداز میں کرے گا، اور جو ادارہ کسی حکومت کو سپورٹ کرے گا آئین کے مطابق ان کے ان معاملات کو سراہا بھی جائے گا؟ دیکھیے مر صاحب، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو 6 سال جب وہ چیف رہے ہیں بہت بہترین طریقے سے اس کا احاطہ کیا ہے، اور اس کے اندرونی پہلو ہیں اور بیرون پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ملٹری ڈپلومیسی کو انہوں نے ایک آرٹ فارم میں لے کے آئے ہیں جنرل باجوہ، جس طریقے سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو نئی سطح پہ استوار کیا، دبئی کے ساتھ ہوں، UAE کے ساتھ ہوں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہوں، چین کے ساتھ ہوں، اور روس کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ نہیں، امریکہ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کا وہ بھرپور استعمال کیا جس سے ہمیشہ پاکستان کو فائدہ پہنچتا رہا، اور پاکستان کی جو بھی حکومتیں تھیں ہیں ان کو فائدہ پہنچتا رہا، پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچتا رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے، اور یہ اس چیز کا ہمیں ریکگنائز ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حالانکہ ان کے بیسک ذمہ داریوں میں نہیں تھا، لیکن ماڈرن جس طرح آپ دیکھتے ہیں جو طریقہ کار اب وضع ہو گیا ایسا ایسا دنیا میں، ملٹری ڈپلومیسی ایک آپ کی اوور آل ڈپلومیسی کا ایک حصہ بن چکی ہوئی ہے، جس میں جنرل باجوہ کا کردار ذاتی طور پر بہت زیادہ نمایاں بھی تھا اور بہت زیادہ فروٹفل بھی تھا۔ نمبر 2، پاکستان کے جو ارد گرد خطے کے حالات تھے، چاہے ایران کے ساتھ ہوں، چاہے افغانستان سے معاملات ہوں، چاہے بھارت کے ساتھ ہوں، انہوں نے کوشش کی کہ ہر ایک کو اپنی جگہ کریکٹ رکھا جائے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل باجوہ کے دور حکومت میں تبدیلی آئی ہے، امریکہ کا وہاں سے نکلنا اور طالبان کا امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرنا اور ایک معاہدے تک پہنچنا، یہ وہ اتنا بڑا اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جس میں کوئی بھی فوج اس کا سربراہ فخر کر سکتے ہیں، اور یہ جنرل باجوہ کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ان کی سربراہی میں جو بھی محکمے تھے، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے اس کو ایسے نبھایا کہ امریکن اس خطے سے نکلے بھی، اور نکلے بھی اس طریقے سے کہ پاکستان کی بڑی واضح دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ جو ان کا فائنل اخلاء تھا اس وقت بھی پاکستان نے بڑا میجر پلی رول پلے۔ دیکھیے جنرل قمر باجوہ وہ فورس سے بیہائنڈ یہ جتنا بھی آپ کی لیجسلیشن ہوئی ہے، جتنے بھی آپ قوانین بنے ہیں، جو بھی پوائنٹس تھے، ایک پوری ٹیم بنی، اور جن کو جنرل باجوہ کی ڈائریکشن میں اس وقت کی حکومت نے اور پھر بعد میں آنے والی حکومت نے وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کام ہوا۔ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کبھی آج ایک کر لو، کل 2 کر لیں گے، آج اس کو رہنے دو، انہوں نے اس سے بالاتر ہو کر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کے تمام جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے اس میں، چاہے وہ حکومت تھی، کسی اور محکمے کا جس میں تعلق تھا، سب کو ساتھ بٹھا کر ایک باقاعدہ ٹیم بنائی جس میں ملٹری جو لیڈرشپ تھی وہ انوالو تھی ڈائریکٹلی، اور انہوں نے وہ تمام جو ہمارے خلاف، دیکھیے یہ ہے تو پولیٹیکل ٹول، لیکن اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو کور کرنا پاکستان کے لیے کرٹیکل تھا تاکہ جو پولیٹیکل اس کی ویلیو ہے وہ کم ہو سکے۔ آج دیکھیے الحمدللہ پاکستان اس سے بھی بہت آگے نکلا آیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی جو دوسری جو بھی ہم پاکستان جو کہہ سکتے اکنامک فورمز ہیں، اس میں پاکستان کو بزرائی مل رہی ہے،
اور انشاءاللہ ملتی رہے گی اس پر بھی جناب۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ چلتے چلتے جنرل قمر جاوید باجوہ کی فوج میں شمولیت کا ہلکا سا جائزہ پیش کرتے چلے جائیں۔ کمیشن لینے کے بعد جنرل باجوہ نے کینیڈین افواج کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج، امریکہ کی نیول پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی اور اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کی۔ اپنی یونٹ 16 بلوچ رجمنٹ اور انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کیا۔ شمالی علاقہ جات کی فورس کو کمانڈ کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کانگو میں پاکستانی دستے کی سربراہی کی۔ راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے اور ان کے اس 6 سالہ دور کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو کوششیں رہیں سول ملٹری تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اسے کچھ لوگ تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، اسے بھرپور معاونت فراہم کی۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔